बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन, वरसतुल अंबिया चैनल में आपको खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान जावेद, लाहौर स्टूडियो से। और कुछ ही देर में हमें दुबई स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे हमारे मेहमान मौलाना मुफ्ती मुस्तफ़ा इदरीस साहब। नाज़रीन, ये प्रोग्राम हमारी पिछली नशरियात के सिलसिले की एक कड़ी है, जिसका हिस्सा अव्वल हमने कुर्बानी इंसाइक्लोपीडिया के नाम से नशर किया था, और ये हिस्सा दोम कुर्बानी का तरबियती प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम के मराहिल की तरफ चलें, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास दो खुशखबरियाँ हैं, जिसके लिए हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। पिछले प्रोग्रामों में कुछ ख्वाब की ताबीर बताई गई थी और कुछ रूहानी मसाइल के लिए वज़ाइफ दिए गए थे, जिसके लिए हम मौलाना साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और हम खुशी का इजहार करते हैं, और नाज़रीन हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। वो खुशखबरियाँ ये हैं कि हसीब असलम साहब के ख्वाब की ताबीर बताई गई थी कि वो अपने मामलात में कामयाबी देखेंगे, और उनकी तरफ से इतला है कि वो अपने मामलात में न सिर्फ कामयाबी देख रहे हैं बल्कि मुसलसल तरक्की देख रहे हैं, और ये तरक्की उनके ओहदे में भी है और उनके मामलात में भी है। और नाज़रीन, दूसरी तरफ कोरोना से मुतासरा जो साहब थे, उनकी तरफ से इतला है कि वो सेहतयाब होकर घर वापस लौट चुके हैं। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। हम इसको नेक फ़ाल के तौर पर लेते हैं कि इंदल्लाह और इंदन्नास हमारा प्रोग्राम मकबूल हो रहा है। नाज़रीन, हम अब अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। हमारा ये प्रोग्राम कुर्बानी का तरबियती प्रोग्राम 5 मराहिल में तकसीम किया गया है। पहला मरहला ज़ुल्हिज्जा और उसके इब्तदाई 10 अय्याम से मुताल्लिक है। दूसरा मरहला कुर्बानी की फजीलत से मुताल्लिक है। तीसरा मरहला जानवर की ख़रीदारी से मुताल्लिक है। चौथा मरहला ज़िबा के मराहिल से मुताल्लिक है। पाँचवा मरहला ज़िबा के बाद एहतियात से मुताल्लिक है। इन मराहिल में आपके शरई सवालात के जवाबात भी हैं, और कुर्बानी से मुताल्लिक तरबियत और एहतियाती तदाबीर भी शामिल हैं। तो बिला तवक्कुफ चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। मेरे साथ दुबई स्टूडियो से मौजूद हैं मौलाना मुफ्ती मुस्तफ़ा इदरीस साहब। मौलाना साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत आफियत है। नाजरीन, चलते हैं अपने पहले मरहले की तरफ, अशरा ज़ुल्हिज्जा के फ़ज़ाइल। मौलाना साहब, पहला सवाल, अशरा ज़ुल्हिज्जा के इब्तदाई 10 अय्याम के क्या फ़ज़ाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अशर ज़ुल्हिज्जा बहुत ही फ़जीलत के और अज़ीमुल मर्तबत अय्याम हैं ये, और अल्लाह पाक ने जो है कुरान पाक में कसम खाई है इन रातों की, वल फ़ज्रि व लयालिन अश्र। और इन आयात में मुफस्सिरीन का और उलमा का, फ़ुक़हा का इस पर इजमा है कि इन 10 रातों से अशर ज़िलहज्जा की 10 रातें ही मुराद हैं। इसके अलावा जो अहादीस में इसके तसलसल के साथ कसरत से रिवायत आती हैं जो इसकी फ़जीलत को बताती हैं। एक रिवायत में आता है कि अशर ज़िलहज्जा के 10 अय्याम के रोज़े रखना जो है वो हर रोज़े के बदले 1 साल के रोज़ों का सवाब है, और इसकी रातों के अंदर इबादत करना शब क़दर की रातों की इबादत की तरह इसका सवाब है। यानी यूँ समझ लें इसको सादा लफ्ज़ों में कि ये एक ऐसा दूसरा मौका हमें मिलता है कि अगर रमज़ान के महीने में किसी से कोई कमी कोताही हो गई है, और ख़ुसूसन आखिरी आशरे में उससे कोई कमी कोताही हो गई है और वो खैरें और बरकतें उससे रह गई हैं लेना, तो वो फिर एक मौका आता है अशर ज़ुल्हिज्जा का कि इसमें जो है दिन में भी आदमी रोज़े रखे और रात में भी इबादत करे,
اور اللہ کو راضی کرے. بڑی جلیل القدر اور عظیم المرتبت ایام ہیں, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. باقی ان ایام کی دیگر فضیلت بھی ہے, کیونکہ یہ ایام حج بھی ہیں, ایام قربانی بھی ہیں, اور اس میں جو ہے خصوصی ایک عمل تکبیرات کا بھی ہے, عید کی نماز بھی ہے. اور خصوصاً جو عید کی رات ہے, یعنی 9 تاریخ کے بعد جب 10 تاریخ شروع ہوتی ہے, وہ رات بھی بڑی جلیل القدر اور عظیم المرتبت ہے. اس میں بھی خصوصی طور پر عبادت کرنا چاہیے اور رات کو عبادت میں گزارنا چاہیے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ عام طور سے خریداریوں میں یا دیگر فضول کاموں میں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. یہ قیمتی وقت ہے, اس میں عبادت اور ذکر و اذکار میں اپنے وقت کو اور دعاؤں میں اپنے وقت کو لگانا چاہیے. بڑی اہم ایام ہیں. 9 ذی الحجہ کے روزے کی الگ سے فضیلت حدیث میں آتی ہے. عرفہ کا روزہ کہلاتا ہے, اور اس روزے کا ثواب یہ ہے کہ جو شخص یہ روزہ رکھے گا اس کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آنے والے دنوں کے جو گناہ ہیں اس سے یہ کفارہ کرے گا, بخشش کا ذریعہ بنے گا. اور اس کے اندر ایک مغالطہ عام طور سے یہ ہوتا ہے جس کا ازالہ بھی بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ لوگ عرفہ کے دن کا روزہ یہ سمجھ کے رکھتے ہیں کہ جس دن حج کا دن ہوگا سعودی عرب میں, اسی دن وہ روزہ رکھتے ہیں, جبکہ ایام مختلف ہوتے ہیں, دنوں کا فرق ہوتا ہے. سعودیہ میں اگر 9 تاریخ ہے, حج کا دن ہے, عرفہ کا دن ہے, اور دیگر شہروں میں ممکن ہے کہ وہ 8 تاریخ ہو. تو عرفہ کے روزے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے یہاں پر عرفہ کی 9 تاریخ ہوگی تب آپ یہ روزہ رکھیں گے, انشاءاللہ آپ کو وہی ثواب ملے گا. لیکن لوگ مغالطے میں یہ کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں 9 تاریخ ہوتی ہے اور وہ 8 تاریخ کو روزہ رکھ لیتے ہیں, یہ سمجھ کے کہ آج حج ہے تو ہم آج روزہ رکھ لیں. نہیں, حج کا دن کہہ کر روزہ نہیں ہے, عرفہ کا دن کہہ کر روزہ ہے. اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے. اور عرفہ کا دن ہر اس شخص کے لیے وہیں پر ہے جہاں پر اس کی تاریخ ہے. تو جب آپ کے ملک میں آپ کے تاریخوں کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ ہوگی تب آپ یہ روزہ رکھیں, انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا آپ کو. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. مولانا صاحب اگلا سوال, عید الاضحیٰ کی رات کی کیا فضیلت ہے؟ عید الاضحیٰ کی جو رات ہوتی ہے وہ بھی بڑی فضیلت والی ہے. پہلے بھی عرض کیا گیا کہ یہ رات بھی عید الفطر کی رات کی طرح ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور قبولیت کی رات ہے. اس میں نیک اعمال میں اپنے وقت کو گزارنا چاہیے. دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ دنیاوی امور میں, فضولیات میں, لغویات میں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. یہ بھی ایک جلیل القدر عظیم المرتبت رات ہے, اور اس میں جو ہے خوب عبادت کرنا چاہیے, دعا توبہ استغفار کرنا چاہیے, اور اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہیے. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. مولانا صاحب اگلا سوال, ایام تشریق کیا ہیں اور یہ کس پر واجب ہیں؟ ایام تشریق تو 10 ذی الحجہ, 11 ذی الحجہ, 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ ہیں. لیکن ان ایام تشریق میں ایک عمل جو ہے وہ تکبیرات تشریق کا ہے, جو کہ 9 تاریخ سے شروع ہوتا ہے. یعنی تکبیرات تشریق جو ہے وہ ایام تشریق سے ایک دن پہلے شروع ہوں گی, اور 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مرد پر اور عورت پر, مسافر پر اور مقیم پر, ہر ایک شخص پر تکبیرات تشریق کہنا ایک مرتبہ واجب ہے. مرد جو ہے وہ بلند آواز سے کہیں گے اور خواتین, عورتیں آہستہ آواز میں کہیں گی. اور ایام تکبیرات تشریق ہیں اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. اس کے اندر ایک چیز یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسجد کے اندر جب جماعت سے نماز ہوتی ہے تو ایک مقابلے کی سی فضا ہوتی ہے, اور جو ہے لوگ ایک دوڑ لگاتے ہیں کہ پہلے کون پڑھتا ہے. حالانکہ اس کے آداب یہ ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد امام ان تکبیرات کو شروع کرے اور ساتھ ساتھ مقتدی بھی جو ہے اس کو پڑھنا شروع کریں. لیکن اگر امام بھول رہا ہے تو مقتدی اس کو شروع کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اپنے رویوں سے یہ بتانا کہ میں پہلے پڑھ رہا ہوں, میں آگے پڑھ رہا ہوں, یہ بالکل مناسب نہیں ہے, آداب کے خلاف ہے. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. مولانا صاحب اگلا سوال, دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ عید کی نماز کے بعد بھی تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں جبکہ کچھ لوگ نہیں پڑھتے, رہنمائی فرمائیں. جس طرح 5 وقتہ نمازوں کے بعد تکبیرات تشریق واجب ہیں, اسی طرح عید کی نماز کے بعد بھی تکبیرات تشریق ہیں.
اور یہ کوئی غلط فہمی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد نہ پڑھی جائیں تکبیرات تشریق، کیونکہ یہ 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تکبیرات تشریق جو ہیں وہ عید کی نماز کے بعد بھی پڑھی جائیں گی۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب، عید کی نماز کا طریقہ اور عید کی تیاری کے متعلق بتا دیں۔ عید کی تیاری تو آپ اس طرح کریں گے کہ جس طرح عید الفطر کی تیاری ہوتی ہے، کہ آپ جو ہے سب سے پہلے اپنے بدن کی صفائی کریں گے، ناخن وغیرہ اور بال وغیرہ، مونچھے وغیرہ سب آپ تراش لیں گے، اپنے صفائی کر لیں گے اس کی۔ ہاں، جو لوگ قربانی کر رہے ہیں اور قربانی ان پر واجب ہے، تو وہ جو ہے اپنے بال وغیرہ، ناخن وغیرہ نہ کاٹیں، وہ قربانی کے بعد کر لیں، وہ ان کی خصوصیت ہے۔ باقی عمومی مسئلہ یہ کہ صفائی ہوگی، آپ غسل کریں گے، آپ مسواک کریں گے، دانتوں کی اچھی صفائی کریں گے، آپ نیا لباس پہنیں، نیا نہ ہو تو کم سے کم اچھا عمدہ لباس ہو، عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے یہ، اس میں پہنیں، خوشبو لگائیں اور عیدگاہ کی طرف آپ جائیں۔ دیگر یہ ہے کہ عید الفطر میں تو ہم کچھ میٹھا کھا کر عیدگاہ جانا سنت ہے، لیکن عید الاضحیٰ کے اندر افضل اور بہتر یہ ہے کہ عیدگاہ کچھ کھائے بغیر جائیں، اور آنے کے بعد جب اپنا جانور ذبح کر لیں تو اس کے گوشت سے جو ہے آپ پہلا کھانا کھائیں۔ ہاں، لیکن اگر کوئی نہیں کھا سکتا یا کسی کا عذر ہے تو وہ کھا بھی سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل اور ثواب کا کام یہ ہے کہ اپنی قربانی سے پہلا کھانا کھائیں۔ اور عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت جو ہے وہ نماز پڑھی جائے گی جو کہ واجب ہیں، اور جماعت سے عیدگاہ میں پڑھی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ایک آداب یہ بھی سمجھ لیں کہ جب آپ عیدگاہ کے لیے نکلیں گے گھر سے تو آپ تکبیرات تشریق کہتے ہوئے جائیں گے، اور عیدگاہ پہنچ کر آپ تکبیرات تشریق روک دیں گے، اور جب آپ واپسی آئیں گے عیدگاہ سے تو آپ تکبیرات تشریق کہتے ہوئے آئیں گے۔ دیگر جس رستے سے آپ عیدگاہ جائیں گے تو دوسرے رستے سے آپ لوٹ کر آئیں گے، یہ سب سنتیں ہیں جو آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں۔ تو عید کی نماز کی طرف آتے ہیں۔ عید کی نماز جو ہے 2 رکعت واجب ہے، اور اس کے اندر جو ہے 6 زائد تکبیریں کہی جائیں گی جو کہ واجب ہیں، اور یہ عیدگاہ میں نماز جماعت سے پڑھی جائے گی۔ عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے۔ اس کا جب وقت ہو جائے گا جو کہ عام طور سے اشراق کا وقت ہے، تو پھر اس وقت اس سے آپ تھوڑی دیر بھی کر سکتے ہیں، چاش کے وقت میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ علماء سے آپ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں اس بات کو۔ اور جب اس کی نماز آپ پڑھیں گے تو امام جب کھڑا ہو جائے گا، عید کی نماز کا کہہ دے گا تو سب کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ عام نمازوں کی طرح 2 رکعتیں ہی اس کی پڑھی جائیں گی، لیکن اس کے اندر جو زائد تکبیریں ہیں وہ کس مقام پر ہوں گی وہ تفصیل آپ کے سامنے عرض کر دیتے ہیں۔ امام جب اللہ اکبر کہے گا، ثنا پڑھے گا، تو ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 3 مرتبہ امام تکبیر کہے گا، اللہ اکبر کہے گا، پھر اللہ اکبر کہے گا، پھر اللہ اکبر کہے گا۔ اسی طرح دوسری رکعت کے اندر جب امام تلاوت کر چکا ہوگا، اب رکوع میں جانا ہوگا، تو وہ 3 مرتبہ زائد تکبیریں کہے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور چوتھی تکبیر کہہ کر وہ آپ کو رکوع میں لے جائے گا۔ تکبیرات کا طریقہ یوں ہوگا کہ اس کا اصول یاد رکھیں کہ جس تکبیر کے بعد آپ کو کچھ پڑھنا ہے تو آپ ہاتھ باندھیں گے، اور جس تکبیر کے بعد آپ کو کچھ پڑھنا نہیں ہے آپ ہاتھ کھلے چھوڑ دیں گے۔ یہ اصول یاد رکھیں۔ بعض اوقات لوگ گھبرا جاتے ہیں یا غلطی کرتے ہیں، تو چونکہ یہ عید کا مسئلہ ہے اور روزانہ نماز نہیں پڑھی جاتی، لوگ بھول جاتے ہیں، اس لیے یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ جس تکبیر کے بعد آپ کو کچھ پڑھنا ہے، کچھ بھی پڑھنا ہے، تو آپ ہاتھ باندھیں گے، جس تکبیر کے بعد آپ کو خاموش رہنا ہے، کچھ نہیں پڑھنا، آپ ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ اب آپ آتے ہیں شروع سے، امام اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرے گا، سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد وہ اللہ اکبر کہے گا۔ چونکہ ابھی تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھنا ہے، آپ ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر امام دوسری تکبیر کہے گا اللہ اکبر کہہ کر، آپ بھی اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ بلند کریں گے، پھر چھوڑ دیں گے کیونکہ اس کے بعد کچھ پڑھنا نہیں ہے۔ پھر امام تیسری تکبیر کہے گا، اللہ اکبر کہے گا، آپ بھی ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، اب آپ ہاتھ باندھ لیں گے کیونکہ اب سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، تلاوت کی جائے گی۔ پھر امام تلاوت کرے گا، سورت ملائے گا، رکوع سجدے کرے گا، اور اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ پھر وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور سورت ملائے گا۔ سورت ملانے کے بعد اب امام تکبیر کہے گا اللہ اکبر، آپ بھی ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، اور ہاتھ چھوڑ دیں گے کیونکہ کچھ پڑھنا نہیں ہے۔
پھر امام دوسری تکبیر کے اوپر اللہ اکبر کہے گا، ہاتھ بلند کرے گا، آپ بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ بلند کریں گے اور پھر آپ ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر امام تیسری تکبیر کے لیے اللہ اکبر کہے گا، آپ بھی ہاتھ بلند کر کے اللہ اکبر کہیں گے اور پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے کیونکہ کچھ پڑھنا نہیں ہے۔ تو پھر چوتھی تکبیر امام اللہ اکبر کہے گا اور پھر آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس کو پھر واضح کر دوں میں کہ پہلی 3 تکبیرات کے اندر آپ تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھیں گے اور دوسری رکعت کی 3 تکبیروں میں تینوں کے تینوں تکبیرات میں آپ ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد امام رکوع کرے گا، 2 سجدے کرے گا، 2 سجدے کرنے کے بعد سلام وغیرہ پھیر کر نماز مکمل کرے گا۔ پھر امام خطبہ دے گا۔ یہ خطبہ سننا جو ہے یہ سنت ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ لوگ یہ خطبہ نہیں سنتے، یہ مناسب نہیں ہے، اور یہ نماز کی متعلقات میں سے ہے یہ خطبہ سن کر آپ کو اپنے گھر جانا چاہیے۔ اس کے بعد آپ اپنی قربانی اور اس کی دیگر تیاریاں کریں۔ یہی نماز کی ترتیب ہے۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف، قربانی کے فضائل۔ مولانا صاحب، پہلا سوال، قربانی کی فضیلت کیا ہے اور اس کا اجر کیا ہے؟ قربانی جو ہے وہ بڑی فضیلت اور اہمیت کی چیز ہے۔ اس کی اہمیت کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قربانی مؤخر نہیں کی اور اس کو نہیں چھوڑا، ہمیشہ قربانی فرمائی ہے۔ حتیٰ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر تو آپ نے 100 اونٹ ذبح فرمائے تھے۔ تو یہی اس کی اہمیت کے لیے کافی ہے۔ باقی پہلے بھی عرض کیا گیا ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور ترتیبات موجود ہیں، اس کی اہمیت کے لیے اتنا کافی ہے۔ دیگر جو اس میں سمجھنے کی بات ہے وہ ہیں اس کی فضیلتیں اور اس کا ثواب۔ اسی طرح یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس قربانی کی گنجائش ہو، وسعت ہو، اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہرگز ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہ بڑے ہی سخت الفاظ ہیں اور اس میں بڑی سخت وعید ہے، اور قربانی کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ قربانی کرنا جو ہے واجب ہے۔ اور یہ اصول بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ عمل جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ عمل رہا ہو، کبھی اس کو ترک نہ کیا ہو اور اس کے کرنے کی تاکید فرمائی ہو، اور اس کے چھوڑنے پر آپ نے غصے کا اظہار فرمایا ہو، ناراضگی کا اظہار فرمایا ہو، وہ واجبات میں سے ہوتا ہے۔ اور قربانی بھی واجبات میں سے ہے، شعائر اسلام میں سے ہے، اور اس کا جو ہے ترک قابل وبال ہے۔ دیگر اس کا ثواب یہ ہے، جس طرح کے سوال کیا گیا، یہ اسی طرح کا سوال ہے جس طرح کہ ایک موقع پر صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، سنت ہے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ہر ایک بال کے بدلے تمہارے لیے ایک نیکی ہے۔ پھر صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اون کے بدلے میں کیا آپ کا اس اون کے بدلے میں ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ یعنی جو دمبا بھیڑ وغیرہ ہوتے ہیں اس کے بال جو ہے وہ اس کے اوپر کیا ثواب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بدلے بھی ایک نیکی ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے محبوب عمل قربانی ہے، اور قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے کھروں، سینگوں اور بالوں کے ساتھ لایا جائے گا، اور قربانی کا جانور اپنی قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے اور بڑے ہی اہم اس کے اندر نکات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ابھی اتنا محبوب ہے یہ عمل کہ یہ ابھی اس کا جانور کٹا نہیں ہے، اس کا گوشت تقسیم نہیں ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ذبح ہوتے ہی یہ مقبول ہو جاتا ہے۔ دیگر جو اس کے اندر اہم بات فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ ایسی چیزیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو استعمال میں نہیں آتی، جیسے کھر ہیں یا اس کے سینگ ہیں یا اس کے بال ہیں، وہ بھی اگرچہ ہمارے یہاں بے وقات ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنے قیمتی ہیں اور قابل اجر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر کے بدلے میں لائے گا اور اس کے بدلے جو ہے اجر عطا کرے گا۔ تو یہ بہت ہی اہم یعنی اس کی اہمیت اور فضیلت کی متعلق یہ بہت اہم حدیث ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قربانی سے زیادہ محبوب عمل کوئی نہیں ہے، الا یہ کہ اس کے اندر جو ہے صلہ رحمی جو ہے وہ بھی قائم کی جائے۔
ساتھ ساتھ جو ہے ایک موقع پر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب تمہارا قربانی کا جانور ذبح ہو تو تم وہاں موجود رہو، کیونکہ قربانی کا جانور کا قطرہ خون پہ گرنے، زمین پہ گرنے سے پہلے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو تمہارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ بہرحال یہ مختصر سے فضائل ہیں جو آپ کے سامنے عرض کیے گئے ہیں، اور قربانی کی اہمیت اور فضیلت اس میں واضح ہے۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف، جانور کی خریداری۔ مولانا صاحب، پہلا سوال، منڈی میں کن باتوں کی احتیاط کرنی چاہیے؟ جی پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ جب انسان خریداری کے لیے نکلتا ہے تو کافی ساری رقم اپنے ساتھ لے کر نکلتا ہے وہ، تو کوشش یہ کریں کہ تنہا نہ نکلیں، اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے لیں، دوست کو یا گھر کے افراد کو، اور رقوم کو درمیان میں بانٹ لیں تاکہ خدا نخواستہ اگر کوئی حادثہ ہو تو نقصان اگر مقدر میں لکھا ہی ہے تو کم سے کم ہو، اور اس کو حفاظت سے لے کر جائیں۔ بقیہ جو ضروری کام ہیں، اہمیت کے کام ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب منڈی پہنچیں تو بازار میں داخل ہونے کی جو دعا ہے، چوتھا کلمہ جس کو کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ لیں۔ ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کر لیں اور خیر مانگیں کہ آپ کو بہتر سودا ملے اور وہ جانور ملے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو، عمدہ بھی ہو۔ دوسری جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگ بازار جب منڈی میں جاتے ہیں تو احتیاط نہیں کرتے ہیں، وہ ہے پاکی ناپاکی کا خیال رکھنا۔ ہر طرف جانوروں کے پیشاب اور گوبر وغیرہ ہوتا ہے، اس سے بہت ہی احتیاط ضروری ہے کہ آپ کا بدن یا کپڑے وغیرہ ناپاک نہ ہوں۔ ایک تو اس میں یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ عذاب قبر اکثر پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ منڈی میں جب جاتے ہیں تو وہ اپنے جانور کی خریداری میں اتنا مصروف ہوتے ہیں کہ وہ نمازوں کا بھی خیال نہیں کرتے، اور جماعت تو کیا باقاعدہ نماز ہی قضا کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے نماز جو ہے فرائض میں سے ہے، اور جانور کی خریداری کے لیے جو ہے وقت اس کے لیے الگ سے متعین کرنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے تو وہاں جا کر اپنی صفائی کا اور پاکی کا خیال رکھیں، اور اس کے بعد جو ہے نمازوں کو اس کے وقت پر جماعت کے ساتھ پابندی سے ادا کریں، تاکہ جو ہے جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس میں خیر و برکت ہو اور اللہ کا حکم کوئی اس میں نہ ٹوٹے۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب، اگلا سوال، جانور خریدتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ جانور خریدتے وقت سب سے پہلے تو اس بات کا آپ اطمینان کر لیں کہ جس جانور کو آپ خرید رہے ہیں، جس شخص سے خرید رہے ہیں، وہی اس کا اصل مالک ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انجان لوگ ہوتے ہیں اور انجان منڈی ہوتی ہے اور وہاں دھوکہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات جو ہے کسی کا جانور کسی کو جو ہے دے دیا جاتا ہے۔ تو اس بات سے کہ کسی قسم کا آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ ہو جائے، کوئی نقصان آپ کو نہ پہنچ جائے، اس بات کا خیال کریں اور اطمینان کر لیں کہ جس سے آپ لے رہے ہیں وہی اس کا مالک ہے۔ دیگر یہ ہے کہ چونکہ یہ روزانہ کا ہمارا عمل نہیں ہوتا ہے جانور کی خریداری کا، تو اس میں جب آپ جانور خریدیں تو اس کو آپ مکمل طور پر جو ہے اس کو چیک کر لیں، مطمئن ہو جائیں کہ اس میں کسی قسم کا ایسا عیب نہ ہو جس کی وجہ سے اس کی قربانی میں کوئی اثر پڑتا ہو۔ یعنی آپ اس کو چلا کر دیکھیں، آگے کی طرف، پیچھے کی طرف۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ اس کی دم وغیرہ اٹھا کر دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ اس کے کان اور اس کے جسم کی جانچ پڑتال کر لیں کہ اس پہ کسی قسم کا کوئی ایسا زخم یا کوئی مار نہ ہو جو قربانی پہ اثر کر سکتی ہو۔ اس کے اعضاء پورے ہوں، سلامت ہوں۔ دیگر جو ہے اس کے منہ اور کھر میں عام طور سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں، جانور جو ہے بعض اوقات پتہ نہیں چلتا ہے، منڈی میں لوگ بیمار لے آتے ہیں اور پھر وہ 1-2 دن میں جو ہے جانور مر جاتا ہے، تو اس سے مالی نقصان بھی ہوتا ہے، قربانی میں بھی بڑا حرج ہوتا ہے۔ تو جس وقت خریداری کریں اس وقت اس بات کا بھی اطمینان کر لیں کہ اس کے کھروں میں، اس کے منہ میں کوئی ایسی بیماری یا کوئی ایسی چیزیں نہ ہوں، کیڑے وغیرہ، جس سے جو ہے پریشانی ہو۔ بقیہ اس کے دانت وغیرہ چیک کر لیں جو کہ علامت ہوتے ہیں عمر کے پورا ہونے کی۔ اگرچہ دانت شرط نہیں ہے عمر کے لیے، لیکن علامت ضرور ہے، اس کے دانت وغیرہ چیک کر لیں اور اس کی عمر کا اطمینان کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ کے ارد گرد جو دیگر لوگ خریداری کر رہے ہیں ان کو اس میں شامل کریں کہ وہ ان سے مشورہ کر لیں، ان سے پوچھ لیں کہ جانور مناسب ہے یا نہیں ہے، اس میں کوئی نقص وغیرہ تو نہیں ہے، تاکہ مشورے میں ایک تو خیر و برکت بھی ہے
اور جتنی فکر اور جتنا دماغ زیادہ ہوں گے اتنا انسان جو ہے وہ احتیاط کا فیصلہ کرے گا اور نقصان سے بچے گا. تو یہ اس میں بہت ضروری ہے جانور کی خریداری کے اندر. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. مولانا صاحب اگلا سوال، جانور خریدتے وقت یا اس کا سودا کرتے وقت اس کا سودا کس طرح سے کیا جائے کہ معاملات اور معاشرتی تقاضے پورے ہو سکیں؟ رہنمائی فرمائیں. جی ہاں، یہ بھی بڑا اہم ہے. لوگ جب منڈی میں جاتے ہیں تو عام طور سے وہ اس طرح سودا کرتے ہیں کہ بعض اوقات جھگڑا ہو جاتا ہے، یا خود ناخوشی میں سودا کر لیتے ہیں، یا جو جانور کا مالک ہوتا ہے وہ راضی نہیں ہوتا ہے. تو اس بات کا اطمینان کر لیں کہ آپ کے درمیان ہر چیز واضح ہو، قیمت بھی طے شدہ ہو، جانور بھی طے شدہ ہو. ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی مغالطہ ہو جائے قیمت کہنے میں اور منوانے میں یا جانور کے طے کرنے میں. بعض اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ قیمت طے کر لیتے ہیں اور پھر وہ جھگڑا اس بات پہ آ جاتا ہے کہ میں نے یہ جانور نہیں یہ جانور کہا تھا. اور اسی طرح جو ہے وہ بعض اوقات قیمت میں جھگڑا آتا ہے کہ جانور طے ہوتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے روپے کہے تھے اور اس کا مالک کہتا ہے اتنے روپے میں سودا طے ہوا تھا. اور بعض اوقات اس قسم کے دباؤ ڈالے جاتے ہیں اخلاقی طور پر یا معاشرتی طور پر کہ یا تو وہ جانور والا ناخوشی ہوتا ہے اور وہ سودا کر لیتا ہے اور جان چھڑا لیتا ہے. یاد رکھیے کہ بعض معاملات تجارت کے اس طرح ہیں کہ شریعت جو ہے ان کو باطل قرار دیتی ہے اور فاسد قرار دیتی ہے، اس کو شرعی معاملہ ہی نہیں سمجھتی. تو ایسا نہ ہو کہ آپ ایسا معاملہ کر لیں جو شرعی اعتبار سے تجارت کے اصول کے خلاف ہو اور ہم جو ہے ہماری قربانی جو ہے وہ متاثر ہو اس سے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ہر چیز جو ہے اس میں واضح کر لیں اور خوشی کے ساتھ سودا کریں تاکہ اس میں خیر و برکت بھی ہو اور اس میں کسی قسم کا جو ہے شرعی عذر بھی اس کے اندر کوئی نقص پیدا نہ ہو. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. مولانا صاحب اگلا سوال، دیکھنے میں آیا ہے کہ منڈی میں جانور بیچنے والے جانوروں کے جسم پر مختلف قسم کے نقش و نگار بناتے ہیں. مولانا صاحب کیا یہ درست ہے؟ اگر وہ اس میں کسی قسم کی تصویریں وغیرہ نہ بنائی ہوں، انہوں نے صرف نقش و نگار خوبصورتی جس کو عام طور پر آپ ڈیزائن کہتے ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، تو اس کی گنجائش ہے، مباحات میں سے ہے. وہ عام طور سے اس طرح کرتے ہیں، یہ اس لیے کرتے ہیں یہ کام تاکہ خریدار اس طرف متوجہ ہو اور وہ خریدے اور جانور زیادہ خوبصورت نظر آئے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کروانا چاہتا ہے مطلب اپنے جانور پہ اس قسم کا نقش و نگار وغیرہ، تو وہ اس سے احتیاط کرے، وہ نہ کوائے. لیکن اگر جانور پہلے سے ہی اس طرح منڈی میں موجود ہے اور وہ خریدنا چاہتا ہے تو خریدا جا سکتا ہے. اور اگر اس پہ کوئی تصویریں کوئی جاندار کی اگر صورت بنا دی ہے اس کے اندر بالوں کو تراش کر، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ اس تصویر کو وہ مزید تراش کر ختم کر دیا جائے. لیکن فی نفسی یہ تراش خراش اور یہ ڈیزائن بنانا، یہ نقش و نگار جانور کے بالوں پر بنانا مباحات میں سے ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. مولانا صاحب اگلا سوال، جانور خریدنے کے بعد اس کو گھر تک لانے میں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے. وہاں جب جانور لوگ خرید لیتے ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ جانور اس طرح کا خریدتے ہیں کہ وہ بڑا ہی شریر اور غسیلا جانور ہوتا ہے، وہ دوڑتا پھرتا ہے، مارتا پھرتا ہے لوگوں کو. تو اس بات کا بھی اطمینان کر لیں کہ کوئی ایسی پریشانی نہ کھڑی ہو جائے. دوسرا جو ہے جب اس کو گاڑی میں یا کسی ٹرک وغیرہ میں اس کو ڈالا جاتا ہے لانے کے لیے اپنے مقام تک، اپنے گھر تک، تو اس کے چڑھانے میں یا اتارنے میں بہت ہی غیر احتیاط طریقے سے جو ہے نا اس کو اس میں چڑھایا سوار کیا جاتا ہے، جس سے جانور بعض اوقات اتنا زخمی ہو جاتا ہے کہ اس سے قربانی متاثر ہو جاتی ہے، قربانی جائز نہیں رہتی ہے. تو اس میں اس بات کو آپ پہلے سے ہی دیکھ لیں کہ کوئی ایسے ماہر لوگ یا سمجھدار لوگ جو اس کام سے واقف ہوں، وہ لوگ جو ہے اس کام کو کریں اور جانور وغیرہ کو جو ہے اس میں گاڑی وغیرہ میں یا ٹرک میں چڑھائیں اور اس کو اتارتے وقت بھی اس بات کا احتیاط کریں تاکہ کسی قسم کا کوئی نقصان وغیرہ نہ ہو. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. مولانا صاحب اگلا سوال، گھر پر جانور کے ساتھ کیسا سلوک روا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، جانور ہم قربانی کے لیے لاتے ہیں اور پھر وہ عام جانور نہیں رہتا، وہ قابل عزت جانور بن جاتا ہے عام جانوروں کے مقابلے میں. اس کے حقوق بڑھ جاتے ہیں، اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے. اور چونکہ وہ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو ادا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے لایا گیا ہے، تو پھر اس کی خدمت کرنا، اس کی صفائی کا خیال کرنا، اس کو وقت پر کھانا دینا،
جہاں وہ رکھا ہے اس جانور کو وہاں پر اس کی صفائی کرنا، اس جگہ کی صفائی کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ جانور خرید کر گھروں میں باندھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے کام کاج میں یا اپنی ملازمت میں ڈیوٹی پر مشغول ہو جاتے ہیں، اور جانور صبح سے شام تک بھوکا پیاسا کھڑا رہتا ہے۔ یہ جانور کو اذیت دینا ہے، تکلیف دینا ہے، جو کہ جائز نہیں ہے اور باعث وبال ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جانور کی صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، بعض اوقات گندگی یا پیشاب اور گوبر کی وجہ سے جانور بیمار ہو جاتا ہے اور وہ پھر کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے، اس سے قربانی بھی ضائع ہوتی ہے اور یہ بھی باعث وبال ہے کیونکہ جانور کی اذیت کا باعث ہے۔ تیسرا اس کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ جانور کے بیٹھنے کے لیے بھی جگہ اس طرح ہوں، بعض اوقات جانور پوری طرح بیٹھ نہیں پاتا یا پوری طرح کھڑا نہیں ہو پاتا ہے، یہ بھی اذیت کا باعث ہے۔ اس کی رسی اتنی تنگ کر دی جاتی ہے یا اتنی ڈھیلی کر دی جاتی ہے کہ وہ رستوں پہ سڑکوں پر کہیں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس بات کا پورا احتیاط کر لیں کہ اس میں کہ خود بھی تکلیف میں نہ پڑیں، دوسروں کو بھی تکلیف میں نہ ڈالیں اور جانور بھی کسی قسم کی تکلیف کا شکار نہ ہو۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب، کسائی کا بندوبست کرتے ہوئے کیا باتیں زیر غور ہونی چاہیے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اس میں لوگ لاپرواہی بہت زیادہ برتتے ہیں۔ اس میں کچھ شرعی پہلو بھی ہیں اور کچھ معاشرتی پہلو بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس بات کا اطمینان کر لیں کہ جس قصائی کو آپ لے کر آ رہے ہیں ذبح کے لیے وہ مسلمان ہوں۔ بعض اوقات جو ہے وہ غیر مسلموں سے ذبح کروا لیتے ہیں اور جانور حرام اور مردار ہو جاتا ہے، تو اس بات کا خیال کریں کہ قصائی جو ہے مسلمان ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ قصائی سے اجرت بھی طے کر لیں پہلے سے۔ ہوتا یہ کہ لوگ پھر بعد میں جھگڑا کرتے ہیں اور زبردستی کچھ رقم اسے کم دی جاتی ہے یا وہ جھگڑا کرتا ہے زیادتی کے لیے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ سودا پہلے سے طے کر لیں، جانور اس کو دکھلا دیں تاکہ کسی قسم کی کوئی پریشانی یا کوئی نا اتفاقی نہ ہو۔ دوسرا جو ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جانور تو بڑا قیمتی لاتے ہیں اور اس کے اوپر بڑا خرچ بھی کرتے ہیں اور ہر اعتبار سے اس پہ رقم لٹا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اس کے ذبح کا وقت آتا ہے تو پھر وہ جو ہے کم سمجھ اور نا تجربے کار یا اناڑی قسم کے لوگ جو بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں قصائی کے بھیس میں، انہیں لے آتے ہیں اور اس سے جو ہے بعض اوقات وہ ذبح بھی صحیح طور پر نہیں کرتے، جس سے جانور بعض اوقات مردار ہو جاتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ جانور جو ہے وہ انہیں گرانے نہیں آتا، وہ خود بھی زخمی ہوتے ہیں، جانور کو بھی زخمی کرتے ہیں اور قربانی پہ بعض اوقات اثر پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح پھر جو ہے وہ ناتجربے کار لوگ جو ہوتے ہیں وہ جانور کی کٹائی میں اتنا وقت لگا دیتے ہیں کہ اس کا گوشت جو ہے نہ تو وہ اپنے مصاریف اور اپنی ضروریات تک پہنچ پاتا ہے، ضرورت مندوں تک پہنچ پاتا ہے، بلکہ بعض اوقات خراب بھی ہو جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ قصائی کے بندوبست میں پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ وہ مسلمان ہوں، دوسرا یہ ہے کہ وہ تجربے کار ہو، کام سے واقف ہو اور وہ اس کا پیشے سے اس سے وابستہ ہو، اور پھر جو ہے اس کے ساتھ دیگر چیز جو ہے اس کی قیمت وغیرہ جو ہے اس کی اجرت وغیرہ سب چیزیں طے کر لیں تاکہ کسی قسم کی کوئی شرعی یا معاشرتی پریشانی اس میں نہ کھڑی ہو۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب، جانور عام طور پر گھر میں یا گلی میں ذبح کیے جاتے ہیں، کیا ہم اسے مذبح خانے میں ذبح کروا سکتے ہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ جی ہاں بالکل، جانور کو کہیں بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسی دقتیں ہیں کہ گھر میں جگہ تنگ ہے یا آپ کی گلی محلے میں جگہ تنگ ہے، وہاں آپ اپنے سامنے ذبح نہیں کروا سکتے، تو آپ اس کو مذبح خانوں میں جو کہ متعین ہوتے ہیں، جو چاہے سرکاری ہوں یا کسی کے خاص مذبح خانے ہوں، بالکل ذبح کرایا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ کا جانور متعین ہونا ضروری ہے۔ بعض اوقات لوگ جو ہے وہ صرف جانور، مثلا ایک بکرا آپ کا ہے، کون سا بکرا یہ طے نہیں ہے، یہ جانور کا متعین ہونا اس میں بہت ضروری ہے کہ یہ فلاں بکرا جو ہے فلاں صاحب کا ہے، اور دوسرا اس کا وقت بھی آپ کو متعین ہو تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ میرا بکرا اس وقت میں ذبح ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کو کہیں بھی ذبح کیا جا سکتا ہے جانور کو، اور یہ ہے کہ اگر آپ خود موجود نہیں ہیں تو اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنا دیں، یا قصائی کی طرف کھلی اجازت ہو کہ جی یہ قصائی میری طرف سے ذبح کر سکتے ہیں ہمارے وقت پہ ہمارے جانور کو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مذبح خانوں میں ذبح کرایا جا سکتا ہے۔ بلکہ فی زمانہ جہاں لوگوں میں احتیاط کم ہے، لوگ صفائی ستھرائی کا خیال نہیں کرتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ان مذبح خانوں میں ذبح کروا لیں تاکہ گلی کوچوں میں گندگی یا آلائشیں یا دیگر خرابیاں اور بدبو وغیرہ جو ہے گندگی نہ پھیلے۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف، ذبح کے مراحل۔ مولانا صاحب، پہلا سوال، قربانی کہاں کرنی چاہیے؟ قربانی بہتر تو یہ ہے کہ آدمی ایسی جگہ پہ کرے جہاں پر کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو
اور اگر اس کے گھر کے اندر کوئی ایسی جگہ ہے تو بہتر یہ کہ گھر کے اندر کر لے، گھر کے اندر کوئی صحن ہے یا کوئی جگہ ہے جہاں سے گھر بھی اس کا خون وغیرہ میں اور گندگی میں خراب نہ ہو، اور باہر کا حصہ بھی گندگی میں اور خون وغیرہ میں جو ہے خراب نہ ہو۔ عام شاہراہوں پر، سڑکوں پر، بیچ رستوں میں، گلیوں میں ذبح کرنا، اور پھر اس کے بعد ذبح تو کسی وجہ سے کر بھی لے، اس کے بعد صفائی نہ کرنا، یہ بڑی جو ہے مطلب پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو اپنے گھر میں یا گھر کے قریب جہاں پر اس کی صفائی کا بندوبست ہو سکے، پانی وافر مقدار میں آپ کو مل سکے، وہاں ذبح کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب اگلا سوال، ذبح کے وقت کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ ذبح کے وقت بہت ساری چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہو کہ جانور جو ہے اس کو جب اس کو اسی وقت گرایا جائے ذبح کے لیے جس وقت ذبح کرنے کا مکمل ارادہ ہو۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جانور گرا دیا جاتا ہے اور 5-5 10-10 منٹ تک جو ہے انتظار کیا جاتا ہے، اور جانور رسیوں میں جکڑا ہوا یا بعض اوقات اس کے اوپر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اس کو قابو کیے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ زحمت کا باعث ہے۔ یہ بالکل تکلیف دینا ہے جانور کو، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا جو اس کے اندر اہم ہے پہلو، وہ یہ ہے کہ جانور کو اسی طرح گرایا جائے کہ وہ قبلہ رخ ہو جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ جانور کو قبلہ رخ کرنا ایک مستحب کام ہے، ایک فضیلت کا کام ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے وہ جانور کو اذیت دیتے ہیں اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو اسی طرح گرائیں۔ اگر وہ کسی اور رخ پہ گر گیا ہے تو پھر جہاں سہولت ہو وہاں اس کو ذبح کر دیں، یہی بہتر ہے۔ پھر اس کے اندر اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جانور جب گرایا جائے تو قصائی یا جو اس کے متعلقہ لوگ ہیں وہ اس بات کا احتیاط کر لیں کہ جانور گراتے وقت جو ہے وہ خود بھی زخمی نہ ہوں، اور لوگوں کی چیزیں، گاڑیاں یا آس پڑوس کی چیزیں بھی اس سے متاثر نہ ہوں، اور خود جانور بھی زخمی نہ ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات وہ خود زخمی ہو جاتے ہیں یا جانور زخمی ہو جاتا ہے تو پھر بڑی پریشانیاں ہو جاتی ہیں۔ بہرحال ایک مسئلہ یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر گراتے ہوئے جانور زخمی ہو جاتا ہے، ذبح کے عین وقت جانور اگر زخمی ہو جاتا ہے اور وہ ایسا زخمی ہوتا ہے کہ جس سے قربانی پہ اثر پڑ سکتا ہے، قربانی متاثر ہو سکتی ہے، ناجائز ہو سکتی ہے، تو اس وقت گرانے کی وجہ سے جو خرابی پیدا ہوئی ہے وہ مانع نہیں ہے قربانی سے، آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب اگلا سوال، ذبح کی جگہ کیسی ہونی چاہیے؟ ہاں، ذبح کی جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر آپ کا خون یا جو پانی اس پر بہایا جاتا ہے، اول تو وہ کہیں جمع نہ ہو، گندگی نہ بنے اور کیچڑ نہ بنے۔ دوسرا ایسی جگہ بنائی جائے کہ بعض اوقات لوگ سیدھے فرش پر جو ہے جانور کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ چکنا ہوتا ہے، بعض اوقات اس سے جانور بھی تکلیف کا شکار ہوتا ہے اور خود گرانے والے بھی تکلیف کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ایسا بندوبست کیا جائے کہ کسی کو پریشانی نہ ہو اس میں۔ دیگر کنکریلی اور پتھریلی زمینیں اس طرح کی کہ جہاں نوکدار چیزیں ہوں وہ بھی نہ ہوں کہ خود بھی زخمی نہ ہوں، جانور بھی زخمی نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر وہاں پر پہلے سے پتہ ہو کہ یہاں پر خون یا کیچڑ پانی کی وجہ سے جمع ہوگا تو پہلے سے لیے اس کا بندوبست کر لیا جائے، صفائی کر لی جائے، ایسے رستے بنا لیے جائیں تاکہ وہ گندا پانی اور کیچڑ اور خون وغیرہ جو ہے وہاں سے نکل جائے، جو لوگوں کے لیے باعث نہ بنے تکلیف کا۔ اور بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ چاروں طرف اتنا کیچڑ اور گندگی پھیل جاتی ہے کہ جس سے گوشت بھی خراب ہوتا ہے۔ تو اس بات کا بڑا خیال رکھیں اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اور ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پر جو بالکل مناسب ہو آپ کے لیے بھی اور جانور کے لیے بھی اور گوشت کے لیے بھی۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب اگلا سوال، ذبح کے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ ذبح کے وقت جو ہے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت چھری پھر رہی ہو گلے پر، اس وقت جس شخص نے بھی چھری کو پکڑا ہوا ہے یا جو لوگ چھری پکڑنے میں شامل ہیں وہ سب کے سب بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے اور جانور کو ذبح کریں گے تو جانور حلال ہوگا۔ دوسرا جو ہے جو ذبح کے وقت آپ کو دعا پڑھنی ہے وہ یہ ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ آپ ذبح سے پہلے پڑھیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے آپ یہ پڑھ لیں گے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعن خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ بہرحال ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ یہ دعائیں پڑھنے کے لیے جو ہے جانور گر جاتا ہے، رسیوں میں جگڑا ہوا ہوتا ہے،
اور وہ کتابیں کھول کر لمبی لمبی دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جانور اذیت میں ہوتا ہے. تو یہ دعائیں کافی پہلے پڑھ لیں اور اس کے بعد گرا دیں جانور کو اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر لیں، یا یہ دعائیں آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی بھی گنجائش ہے. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. مولانا صاحب اگلا سوال، جو قربانی کر رہا ہے کیا لازم ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے؟ اور اگر وہ اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کر سکتا تو کیا لازم ہے کہ وہ چھری پر اپنا ہاتھ لگائے؟ رہنمائی فرمائیں. نہیں، جانور کوئی بھی شخص ذبح کر سکتا ہے. اگر صاحب جانور جو جانور جس کے اوپر قربانی ہے، اگر وہ کسی وجہ سے اپنا جانور خود ذبح نہیں کر سکتا تو اپنے کسی رشتہ دار کو، اپنے کسی دوست کو، کسی بھی شخص کو اپنی طرف سے وکیل بنا سکتا ہے کہ میری طرف سے آپ ذبح کر لیں. یا قصائی بھی عام طور سے مسلمان ہوتے ہیں یا ہیں تو پھر قصائی بھی ذبح کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی اور شخص ذبح کر رہا ہے تو یہ چھری پر ہاتھ لگائیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے، کوئی بھی ذبح کر سکتا ہے. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. مولانا صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذبح کے وقت اپنے بیوی بچوں کو سامنے کھڑا کرو تاکہ ان کا دل مضبوط ہو سکے. کیا یہ فلسفہ درست ہے؟ دیکھیں، یہ فلسفہ تو کوئی اہم بات نہیں ہے. بہرحال جس آدمی کا جانور ہے، وہ اس کی قربانی ہے، وہ وہاں موجود رہے. لیکن عام طور سے خواتین کا معاملہ ایسا ہے کہ مجمع عام ہوتا ہے، نامحرموں کی کثرت ہوتی ہے اور اوباش لوگ بھی وہاں کھڑے ہوتے ہیں، تو وہاں پر خواتین کا آنا مناسب نہیں ہے، اور خصوصاً جو باپردہ اور متدین عورتیں ہیں ان کا آنا تو اور بھی نامناسب ہے. بہرحال اگر ان کی قربانی ہے تو وہ اگر کسی پردے یا اوٹ میں سے وہاں اپنے جانور کو دیکھ سکتی ہیں، اتنا ہی کافی ہے. یا یہ ہے کہ وہ اپنے کسی محرم کو وکیل بنا دیں اپنی طرف سے، وہ ان کی طرف سے ذبح کر لے، یہ کافی ہے. لیکن دوسری بات اس میں یہ ہے کہ بچوں کو رکھنا، تو اگر بچے عقل مند اور سمجھدار ہیں، 10 سال 11 سال کی عمر ہے، 9 سال کی، سمجھدار ہیں، عقل سمجھ، تو ان کو وہاں قربانی کے وقت میں رکھا جائے، شروع سے آخر تک ان کو دکھایا جائے تاکہ ان کو اس عمل کی اہمیت اور اس کے متعلقات سب پتہ چلیں. لیکن اگر کم عقل بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ناسمجھ بچے ہیں، تو انہیں پھر قربانی کی چیزوں میں یا ذبح کے وقت ان کو نہ رکھا جائے. تجربہ یہی ہے کہ وہ مطلب ناسمجھ ہوتے ہیں، انہیں ان چیزوں کا ادراک نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے ذبح کرنا، اور وہ بعض اوقات اس سے کوئی غلط اثر لے لیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ سمجھدار بچوں کو ساتھ رکھیں اور ناسمجھ بچوں کو وہاں نہ رکھیں. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. مولانا صاحب ذبح کے بعد کتنی دیر بعد گوشت بنانا شروع کرنا چاہیے؟ دیکھنے میں آیا ہے کہ کسائی جلد بازی میں گوشت بنانا، کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ جانور میں ابھی جان باقی ہوتی ہے. رہنمائی فرمائیں. دیکھیں، یہ پہلے بھی عرض کیا گیا ہے کہ جانور کو تکلیف دینا یہ مناسب نہیں ہے، اور ذبح کو جو طریقہ شریعت اسلامی نے بتایا ہے تو یہ اسی لیے ہے کہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو اور جلد سے جلد اس کی جان نکل جائے. تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جانور میں ابھی جان باقی ہے، اور قصائی جو ہے وہ اس کے گلے سے جو ہے وہ کھال اتارنا شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے تو وہ اس کے حلق کے نیچے سینے میں ایک چھرا گھونپتے ہیں جس سے خون مزید تیزی سے نکلتا ہے. یہ بھی مناسب نہیں ہے، مکروہ عمل ہے. اور اس کے بعد وہ زندہ ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ اس کی دم یا پائے یا پھر اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے. اس کو مکمل ٹھنڈا ہونا ضروری ہے، اور صاحب جانور کو چاہیے کہ وہ ان کو روکے ایسا کام کرنے سے. 2-3 منٹ کی تاخیر سے کوئی اتنا نقصان نہیں ہو جائے گا. اور یہ ان کا مزاج ہوتا ہے، کیونکہ نہ انہیں شرعی تعلیمات پتہ ہوتی ہیں اور یہ ان کے کمائی کے اور پیشے کے دن ہوتے ہیں، تو وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. صاحب جانور کو چاہیے کہ ایسے موقع پر جو ہے وہ ان کو روکے اور یہ کام نہ کرنے دے. بہرحال اس میں ایک نکتہ یہ سمجھ لیں، اگر قصائی نے چھری اس کے حلق میں گھونپ دی ہے تو اس سے اس کے گوشت پر یا قربانی کے جانور کے حلال ہونے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ گوشت کھایا جا سکتا ہے. اگرچہ یہ عمل مکروہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، جانور کی تکلیف کا باعث ہے، لیکن اس سے جانور کے حلال ہونے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. مولانا صاحب گوشت کے ممنوع حصے، ان کے متعلق کیا احتیاط برتنی چاہیے؟ گوشت کے جو ممنوع حصے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا تھا کہ جس کے اندر بہتا خون ہے اور نر اور مادہ جانور کا مقام پیشاب اور پخانہ ہے، اس کے علاوہ جو ہے غدود ہیں اور خصیتین کپورے ہیں اور پیشاب کی تھیلی مثانہ ہیں اور پتا ہے جو کلیجی کے ساتھ ہوتا ہے.
اس بات کا اطمینان کر لیں اور احتیاط کر لیں اور کوشش کریں کہ ذبح کے بعد جو کٹنے کے مراحل ہوتے ہیں جانور والے، جن کا جانور ہے یا قربانی وہاں کھڑے رہیں اور ان چیزوں کے گوشت سے علیحدہ ہونے کا اطمینان کر لیں کہ قصائی نے، قصاب نے یہ چیزیں، یہ ممنوع اجزاء گوشت میں سے علیحدہ کر کے پھینک دیے ہوں، جس کے اندر خون تو ذبح کے وقت ہی نکل جاتا ہے، اور جو مقام پیشاب اور پخانہ ہے نر اور مادہ کا، یہ اس وقت نکال دیا جائے۔ اسی طرح کپور اور خصیتین بھی جو ہے وہ نکال کر علیحدہ کر دیے جائیں۔ دیگر جو مثانہ یعنی پیشاب کی تھیلی اور دوسرا جو پتا ہے، اس میں یہ احتیاط کریں کہ یہ تھیلی کٹ کے یا پھٹ کے گوشت پر نہ گر جائے، اس سے جو ہے گوشت خراب بھی ہوتا ہے اور پیشاب سے ناپاک بھی ہوتا ہے، پھر جو ہے گوشت آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں کا اطمینان کر لیں، اولاً تو یہ احتیاط سے باہر نکالیں اور یقینی طور پر یہ گوشت سے علیحدہ ہو جائیں ممنوعہ چیزیں، تاکہ جو ہے یہ کسی طرح بھی کھانے میں یا پینے میں استعمال نہ ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ ناظرین، چلتے ہیں اب ہم اپنے اگلے مرحلے کی طرف، ذبح کے بعد۔ پہلا سوال مولانا صاحب، ذبح کے بعد صفائی کا کیسے خیال رکھا جائے؟ دیکھا گیا ہے کہ لوگ علائشیں خالی پلاٹ، پارک، گلی کے نکڑ یا سڑک پر ہی پھینک دیتے ہیں، جس سے بدبو اور تعفن پھیلتا ہے۔ رہنمائی فرمائیں۔ اس بات کا بہت احتیاط اور اہتمام کرنا ضروری ہے کہ جو بھی جانور سے آلائشیں نکلتی ہیں خون سمیت، جس کے اندر اوجڑی یا آنتیں یا زائد چربی وغیرہ یا ممنوع اشیاء جو بھی ہیں، جو آپ کے لیے قابل انتفاع نہیں ہے، اس کو آپ استعمال میں نہیں لا سکتے، تو سب سے پہلے تو آپ کی کوشش یہ ہو کہ اولاً جانور کا ذبح ایسی جگہ پر ہو جہاں سے یہ آلائشیں اس کی متعلقہ ضروری جہاں پہ یہ پھینکی جاتی ہیں وہاں پہنچ جائیں۔ دیگر سرکاری طور پر جو ہے اس کے لیے ٹیمیں اور گاڑیاں مقرر ہوتی ہیں جو چکر لگاتی ہیں اور ان چیزوں کو جمع کرتی ہیں، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان چیزوں کو اٹھائیں اور ان کی گاڑی میں ڈلوائیں یا ان کے لیے رستہ بنائیں تاکہ وہ اس جگہ تک پہنچ کر وہ آلائشیں اور گندگیاں اٹھا لیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے، جیسے کہ سوال میں بھی پوچھا گیا، کہ لوگ خالی پلاٹوں پر یا بیچ سڑک پر یا اسی طرح جو ہے وہ گلی کے کناروں پر اور ان آلائشوں کو ڈال دیتے ہیں۔ یہ بالکل ناجائز کام ہے اور یہ حرام کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے کہ یہ لوگوں کی تکلیف کا باعث ہے اور تکلیف دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ نیکی کمائیں، اپنے عمل کو آپ اس گناہ کے ذریعے ضائع کرتے ہیں اور پکڑ کا باعث بنتے ہیں۔ دیگر اس میں یہ بھی ہے کہ جو پارک وغیرہ جو ہیں یہ آپ کی ذاتی ملکیت نہیں ہیں، خالی پلاٹ آپ کی ذاتی ملکیت نہیں ہیں اور آپ اس کو بغیر اجازت کے استعمال کر رہے ہیں، یہ گناہ اس کے ساتھ الگ ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اول تو صفائی کا اہتمام ہو، دیگر جو ہے یہ جو آلائشیں جو ہیں یہ اس کے متعلقہ جگہوں پر پہنچ جائیں، جو سرکاری گاڑیاں وغیرہ آتی ہیں اس کو لینے کے لیے آپ ان کی مدد کریں اور ان کو رستہ فراہم کریں اور یہ گندگیاں، آلائشیں ان کے گاڑی میں آپ ڈلوائیں تاکہ یہ آپ کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنے۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب، کچھ لوگ اپنی گلی کو ٹینٹ لگا کر بند کر دیتے ہیں تاکہ اپنے جانور باندھ سکیں، جبکہ اس دوران لوگوں کو بہت دشواری ہوتی ہے، جو لوگ وہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں خصوصاً خواتین کو گزرنے میں بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ لیکن پہلے بھی عرض کیا گیا، قربانی کے لیے وہ جگہ منتخب کی جائے جس سے لوگوں کی آمد و رفت میں، آنے جانے میں کسی کو بھی کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح عام شاہراہوں پر، سڑکوں پر بھی اس طرح کا بندوبست نہ کیا جائے، بلکہ کوشش یہ کریں یا تو آپ کے گھر کے اندر ہو یا آپ کی ذاتی احاطے کے اندر ہوں یا ایسی جگہوں پر جانوروں کو باندھا جائے جہاں پر اس کے لیے خاص جگہیں مقرر ہوں، وہیں پر ان کو باندھا جائے تاکہ گندگی اور تعفن بھی نہ پھیلے اور لوگوں کی تکلیف کا باعث بھی نہ بنے اور رستے بھی اس سے بند نہ ہوں۔ بالفرض اور مجبوری میں اگر آپ کو ایسی جگہوں پر جانوروں کو باندھنا پڑتا ہے کہ آپ کو مطلب گلی میں یا سڑک پہ کہیں ایسی جگہ پہ باندھنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس گھر میں یا متعلقہ جگہوں پہ جو مخصوص ہیں اس میں جگہ نہ ہو، تو پھر آپ اس کے لیے وہ طریقے اختیار کریں جس میں کم سے کم تکلیف لوگوں کو ہو۔ اگر آپ رستے میں باندھتے ہیں تو اس طریقے سے باندھیں کہ لوگوں کی گزر جو ہے وہاں سے آسان ہو، ان کو پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ آپ جو ہے وہاں سے گندگی اور پیشاب گوبر کی صفائی یہ پھر آپ کی ذمہ داری ہوگی، کیونکہ آپ جو ہے اس جگہ کو استعمال کر رہے ہیں جو سب کا حق ہے، آپ کا ذاتی حق نہیں ہے۔
صرف قربانی کو جواز بنا کر یہ پریشانیاں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے کھڑا کر دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور اگر آپ کسی ایسی گلی یا ایسی جگہ کو، ایسے رستے کو آپ بند کر رہے ہیں جانور وغیرہ کھڑے کر کے یا ٹینٹ وغیرہ لگا کر، کہ جہاں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے گزرنا آپ بالکل بند ہو جائے گا، تو کوشش کریں ان رستوں کو اس طریقے سے بند کریں اور وہ بندوبست کریں کہ لوگوں کو زحمت یا پریشانی اٹھانی نہ پڑے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تنگ گلیوں کے اندر کوئی گاڑی، کوئی سواری گزر کے آتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہاں جانور بندھے ہوئے پڑے ہوتے ہیں یا عید کے دن کٹے ہوئے پڑے ہوتے ہیں، اور پھر وہ گاڑی جو ہے وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتی، لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے اور انہیں پیچھے پلٹنا مزید دشوار ہو جاتا ہے۔ تو اس کا ایسا بندوبست کریں کہ گاڑیاں جو ہیں یا آنے جانے کی جو آمد و رفت ہے لوگوں کی، جو رستہ ہے وہ مزید تکلیف کا باعث نہ بنے۔ آپ پہلے ہی سے ان جگہوں پر ان کو بند کریں تاکہ سواریاں لوگ اپنی عام شاہراہوں پر رکھیں اور زحمت کا باعث نہ ہو ان کے لیے۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب، آج کل وبا کے پیش نظر صفائی کی غرض سے دوائی استعمال کی جاتی ہے، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ دیکھیں، فی زمانہ تو مزید ایک مشکل ہے جس سے پوری دنیا نبر آزما ہے اور اس کا سامنا کر رہی ہے، اور بہت لوگ اس سے متاثر ہیں، اس کرونا بیماری سے۔ تو یہ تو ہماری جو اسلامی تعلیمات ہیں اور شریعت جس بات کی ہمیں پابند کرتی ہے وہ تو صفائی ستھرائی اور نظافت و طہارت تو ہے، لیکن ان حالات کے اندر یہ تاکید مزید بڑھ جاتی ہے کہ ہم جانور کی جب قربانی کریں تو اس کے قربانی سے پہلے جو گندگی اور آلائشیں وغیرہ اور پیشاب اور گوبر وغیرہ ہے اس کی صفائی کا بھی ہم اہتمام کریں۔ ذبح کے وقت بھی میں نے پہلے عرض کیا کہ خون اور جو کیچڑ وغیرہ ہے اس کی نکاسی کا، اس کے نکالنے کا پورا اہتمام ہو۔ اس کے بعد جب جانور ذبح ہو جائے، آپ اپنے گوشت کے ٹکڑے وغیرہ کر کے تقسیم کر لیں اور جگہ وہاں سے فارغ ہو جائے، تو پھر وہاں پر ضروری ہے کہ اس کو پانی سے اچھی طریقے سے دھوئیں، اس گندے پانی کو کسی اس کی مخصوص جگہ پر جہاں گندا پانی گرتا ہو یا پہنچتا ہو وہاں تک اس کو پہنچائیں، اس جگہ کو سکھائیں، اور سکھانے کے لیے آپ جو ہے اس کے لیے مٹی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کے لیے چونے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور بیماری سے بچاؤ کے لیے آپ دوائی کا چھڑکاؤ بھی کریں۔ اور فی زمانہ یہ تمام امور آداب میں سے نہیں بلکہ واجبات میں سے ہیں، کیونکہ اس سے جو ہے لوگوں کی جان کو بھی خطرہ ہے، آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے، اور ماحول کے بھی خراب ہونے کا ذریعہ بن سکتی ہیں یہ چیزیں۔ اس لیے بہتر یہ کہ صفائی کا اہتمام اس طرح ہو کہ آپ اس جگہ کو خشک بھی کریں، اس کے بعد وہاں چونا یا مٹی کا چھڑکاؤ بھی کریں اور دواؤں کا بھی چھڑکاؤ کریں تاکہ ماحول جو ہے وہ صاف ستھرا اور آب و ہوا جو ہے وہ خوشگوار ہو۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا پروگرام، قربانی کا تربیتی پروگرام، یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔